बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रेंचन। नाज़रीन इकराम, खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं और मुल्की मसाइल के हवाले से भी हम बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सूबे KPK खुसूसन जनूबी KPK के हवाले से कि वहाँ पर क्या अवामी मसाइल है और हुकूमत ने जो अवाम के साथ वादे किए थे वो वफा हुए कि नहीं, और वहाँ पर अवाम को इस वक्त क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। चूँकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हर तकरीर में, हर स्पीच में हम KPK का नाम सुनते हैं। वो KPK को एज़ ए नमूने के तौर पे पेश करते हैं कि वहाँ पर हमने ये किया है, वहाँ पर अवाम के लिए ये हुआ है, फ़लान तरक्याती काम हुए हैं। तो लिहाजा हम आज बात करेंगे जनूबी KPK के अवामी मसाइल के हवाले से, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं सोशल एक्टिविस्ट और पाक यूथ मूवमेंट के चेयरमैन और ख़ुद सिविल इंजीनियर भी है जनाब मीर अफजल ख़ान तूरी साहब, जो कि वहाँ के तमाम तर सोशल एक्टिविटीज़ में, अवामी मसाइल में ये आगे आगे होते हैं, फ्रंट लाइन पर होते हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं हुकूमती कारकर्दगी भी और वहाँ पर अवामी मसाइल भी। मीर अफजल ख़ान साहब, आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मीर साहब, सबसे पहले हमें जनूबी KPK के हवाले से बताएं कि वहाँ पर इस वक्त अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इब्तिदा में बताया कि मुहतरम वज़ीर आज़म साहब ने ये बताया है अवाम को और कौम को ये बार बार कि हम KPK में तरक्की ला रहे हैं और KPK को एडवांस कर रहे हैं और KPK में जो है नए नए इक़दामात कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि तीन चीज़ें अहम हैं। उसमें से पहला जो है वो मवासिलात का निज़ाम है कि मवासिलात के हवाले से KPK को उन्होंने एक नहीं दो पख्तूनख्वा में तब्दील कर दिया है। अच्छा, उसमें एक पख्तूनख्वा ये है कि जो सवात, मर्दान, चतराल, एबटाबाद, मानसेरा और दीर, ये जो इलाके हैं वहाँ पे तो यकीनन बहुत बड़ी तरक्की हुई है। वहाँ पे एबटाबाद के लिए भी मोटरवे है, मानसेरा और इन सब इलाकों को, सवात को भी मोटरवे के साथ मिला दिया है। और सवात में फिर फ़ेज़ 2 भी अभी चल रहा है, इस तरह इंशाअल्लाह फ़ेज़ 3 भी चलेगा। तो ये इलाके तो बिल्कुल डेवलप होंगे और डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन जो ही आप पेशावर को क्रॉस करने के लिए आएंगे तो आपको एक खस्ता हाल रोड मिलेगी और वो रोड है कोहाट रोड। ये कोहाट रोड गुज़श्ता 70 साल से बनता जा रहा है और हम जब छोटे छोटे थे तो इसी रोड से हम गुज़रते थे। ये इसका पार्ट बाय पार्ट सेक्शन बनता जा रहा था और आज भी वो बनता रहा है। खड्डे हैं पूरे रोड में, आप कोहाट टनल तक देखें ये भी खड्डे हैं। तो जिस तरह एक तरफ तो पूरे पख्तूनख्वा में मोटरवेज़ का जाल बिछाया जा रहा है, पंजाब का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, सिंध और बलूचिस्तान की तरक्की का भी नहीं सोच सकते। बहुत अच्छी तरक्की हो रही है पूरे मुल्क में। लेकिन ये इलाका जो है, जब आप इस इलाके में देखेंगे तो बिल्कुल खस्ताहाल रोड है, यहाँ पे कोई मोटरवे नहीं है। और हम यहाँ से जब आगे जाते हैं कोहाट से आगे हंगू, हंगू से आगे दोआबा, दोआबा से टल, टल से बगन, बगन से आगे सदा और अलीज़ाई के इलाके हैं और उससे आगे पाराचिनार का जो वसी अरीज़ इलाका है वो आता है। तो ये जो रोड है, जो कोहाट पाराचिनार रोड है, ये ऑलरेडी CPEC में शामिल है। यानी हमने बार बार सुना है कि ये CPEC में शामिल है। मीर अफजल साहब, ये CPEC मोटरवे की तरफ भी हम आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो आपने कम्युनिकेशन के हवाले से तो आपने बताया, सेहत और तालीम के हवाले से वहाँ की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, सेहत और तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से मैं बात करूँगा कि 1979 में वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना है ज़िला कुरुम में, जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कहते हैं। पहले ये वज़ीरिस्तान तक जो इलाका था ये इसको ये सर्व करता था, पूरे अफ़गानिस्तान के 4 सूबों को ये इलाका यानी ज़िला कुरुम मिलाता है। तो यहाँ वहाँ से भी लोग आते थे इस हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल 79 में कायम हुआ। अफसोस की बात यह है कि ये हॉस्पिटल जो है अभी तक भी ग्रेड C में पड़ा हुआ है, यानी इसको अभी तक अपग्रेड नहीं किया। अच्छा, हम जब इसके अपग्रेडेशन के पीछे पड़े कि ये इसको अपग्रेड करें तो हमें पता चला कि हॉस्पिटल में 35 डॉक्टर्स नहीं हैं, उनकी वैकेंसीज खाली हैं।
اس کے علاوہ اس سے زیادہ نرسز کی ویکینسیاں خالی ہیں. پھر اس میں جو تقریباً ٹوٹل 200 ویکینسیاں خالی ہیں ہاسپٹل میں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو وزیر صحت ہے اور جو ہمارا سیکٹری صحت ہے, کیا ان کو یہ ہاسپٹل کا جو بار بار ہمارا MNA ان کے ساتھ ملتا ہے, بات بھی کیا ہے, اور ہمارا MP بھی ان کے ساتھ, لوگ کہتے ہیں MNA MP یہ بھی ایک دفعہ ملے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ملے ہیں بس. ان لوگوں نے صرف ملاقات کی ہے, میڈیا پر شو کیا ہے کہ جی ہم نے وزیر صحت سے ملاقات کی, یا ہم نے جو ہے سیکٹری جو ہیلتھ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو لگا کے اپنے پیج پر, لیکن کبھی یہ میدان میں کھڑی نہیں ہوئے. یعنی جن کو ہم نے منتخب کر دیا ہے, جن نمائندوں کو, ان کو تو میدان میں ہونا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اگر فلاں تاریخ تک یہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں آئے تو پھر اس کی ذمہ داری صحت کی نہیں ہوگی, وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ہوگی. یقیناً یہ افسوسناک بات ہے, پورے ملک میں ویکنسیز کی کمی ہے, لوگ بے روزگار ہیں, اور ایک آپ کا جنوبی KPK ہے کہ جہاں پہ ویکنسیز ہیں اور وہاں پر عملہ موجود نہیں ہے. جی بالکل. اچھا, دوسرا یہ کیڈٹ کالج کے حوالے سے بھی ہم سنتے آ رہے تھے کہ آرمی چیف صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا تھا, تو یہ پروسیس کس مرحلے میں اس وقت کہاں پہنچا ہے؟ یہ اس طرح ہوا تھا کہ ہمارا ایک میجر گلفام جو اس علاقے کا بہت ہی نڈر اور ایماندار اور نہایت ہی جو ہے بہادر لڑکا تھا, وہ شہید ہو گیا. تو پھر اس کے عوض جو اس علاقے کا نام ہے عالم شیر, تو اس علاقے میں کیڈٹ کالج کا اعلان کیا تھا کہ ہم میجر گلفام شہید کے نام سے یہاں پہ ایک یادگار بنائیں گے, تاکہ نوجوانوں کو یہ اس سے سبق بھی ملتا جائے کہ واقعی ہم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں. لیکن گلفام کیڈٹ کالج کا فنڈ آیا فرچنار میں, اور وہ پورا فنڈ لیپس ہو گیا, انہی کے انڈر لیپس ہو گیا. مجھے افسوس ہے کہ ہم نے جو امید خصوصاً ہمارے آرمی چیف سے اور اپنے آرمی سے جو وابستہ کر رکھی ہے کہ یقیناً وہ اس علاقے کو ابھی الحمدللہ پورا پرچنار سیف کر دیا ہے. سیف سٹی کا جو جب سے آرمی آئی ہے یہاں پہ, اور آرمی چیف نے جو اس کو سیف سٹی کا درجہ دیا تھا, تو وہ سیف ہو گیا ہے پورا سٹی. اب ہمیں امید تھی کہ یہ کیڈٹ کالج آرمی چیف کے حکم پر جلد از جلد تعمیر ہوگا, اور اس سے ہمارے نوجوانوں میں ایک جذبہ بیدار ہوگا, اور خصوصاً اپنے افواج کے ساتھ محبت کا جذبہ جو ہے آگے بڑھے گا. لیکن ابھی تک اس کالج کی تعمیر نہیں ہوئی اور اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا. اچھا, اس کی وجہ کچھ سامنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے کوئی زمین نہیں دے رہا تھا, کوئی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. حالانکہ اس گاؤں کے عالم شیر کے لوگ انہوں نے خود اپنی زمین پیش کی تھی کہ اس زمین میں یہ کالج بنائیں. گاؤں والے تیار ہیں, ریڈی, بالکل تیار ہیں وہ. اچھا میر صاحب, یہ ناظرین آپ کو بھی ہم بتائیں کہ یہ جو ضلع کرم ہے, یعنی اس سائڈ کا یہ جو پورا ایریا ہے, یہ جغرافیکلی طور پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے. اگر آپ افغان بارڈر کی طرف دیکھیں تو کابل سے سب سے جو نزدیک ترین راستہ ہے وہ اسی ضلع کرم اور پارچنار سے ہوتا ہوا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان کے 4 اہم صوبے بھی یہاں پر ملتے ہیں. یعنی ایک امپورٹنٹ جغرافیکلی لوکیشن کے حامل یہ علاقہ ہے. اور میر صاحب نے ابھی شروع میں بھی بات کی روڈ کے حوالے سے کہ خستہ حال روڈ ہے, انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہونے کے باوجود. میر افضل صاحب, یہ جو سی پیک پروجیکٹ میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک پروجیکٹ میں اگر آپ میپ بھی اٹھا کے دیکھیں, شاید آپ کے پاس بھی ہو, آپ نے اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اس میں آپ نے دکھایا بھی تھا کہ اس میں پہلے نمبر پر پارچنار موٹر وے کا ذکر ہے. تو یہ موٹر وے ابھی تک بنا نہیں, کیا ہے اس کہاں پہنچا ہے یہ مرحلہ؟ اچھا, یہ سی پیک میں نہ صرف اس کا ذکر ہے بلکہ KPK کا جو 2019 میں جو KPK کا جو ہائی ویز کا ڈائریکٹر ہے, اس کے خود اپنے ڈان اخبار میں اس نے بیان دیے, وہ سارے میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس میں اس نے خود کہا ہے کہ یہ ہنگو تک ہم یہ پہنچا رہے ہیں, پھر یہ جو ہائی وے ہے یہ ہنگو سے آگے سیدھا پارچنار جائے گا, اور پارچنار سے یہ کابل کو ملائے گا. تو یہ جو ہائی وے ہے, جو موٹر وے ہے, یہ کوہاٹ سے جا کے سیدھا کابل تک جائے گا, اور وسط ایشیا کے ممالک کو یہ ملانے کا سب سے نزدیک ترین روٹ بنے گا. اچھا, یہ سی پیک کا ابھی اگر ہم KPK میں دیکھیں تو سی پیک کے باقی پروجیکٹس تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں تقریباً, لیکن صرف یہی جو اتنا اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہے
یہ رہتا ہے، تو اس حوالے سے اس کے اوپر کام جلدی شروع کروانے کے لیے یا آپ لوگوں نے ابھی تک حکومت کے ساتھ کوئی بات کی ہے یا اس حوالے سے کیا لاہ عمل ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اس حوالے سے تو ہم نے ایک دفعہ نہیں مسلسل بات کی ہے. ہمارا بچہ بچہ اس روڈ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اور افسوسناک صورتحال تو یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور پھر جب ہم مریضوں کو پشاور لے کے آتے ہیں، اکثر مریض ڈیلی کتنے مریض آتے ہیں ہمارے علاقے سے، سینکڑوں گاڑیاں آتی ہیں، تو جتنے مریض ہمارے ادھر آتے ہیں وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ روڈ میں اتنے کھڈے ہیں، اور ان کھڈوں کی وجہ سے وہ مریض راستے ہی میں دم توڑ دیتے ہیں. بالکل انتہائی خراب راستہ ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب جو ریسنٹ جو یہ لوگ ابھی چاہ رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوہاٹ تک بنے گا موٹر وے، پھر کوہاٹ سے موٹر وے بنے گا ہانگو، اور پھر اس سے آگے یہ کرک کے تھرو ڈی اے خان جائے گا. یعنی کرم کو پھر اگنور کیا؟ بالکل اس میں کرم کا ذکر ہی نہیں ہے، کرم کو پورا اگنور کر دیا گیا. وہ کرم کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ کرم کے لیے ابھی 13 دسمبر 2021 میں انہوں نے جو ہے یہ لیٹر کیا ہوا ہے کہ آپ اس روڈ کا کیا ہوگا، اس روڈ کا ریہیبلیٹیشن اینڈ امپرومنٹ، یعنی اس روڈ کا وہ کسی طرح منہ کالا کر کے وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے پراچنار روڈ کو بنا دیا. لیکن وہ کسی صورت بھی، کسی حالت میں بھی ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم اتنے پاکستانی بھی نہیں ہیں. ہم سوات والوں سے، ایبٹ آباد والوں سے، لاہور والوں سے، پشاور والوں سے زیادہ پاکستانی ہیں. بالکل ہم ان سے کئی زیادہ ملک سے محبت رکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا میر صاحب، یہ ویسے آپ بہتر جانتے ہیں اس علاقے کو، ہم تو خبروں کی حد تک سنتے ہیں کہ جب حالات کبھی خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو افغانستان سے بھی گزر کے آنا ہوتا ہے، اور ان حالات میں جیسے مریضوں کا بھی ذکر کیا، روڈ کا جو کہ بنیادی ایک حق ہے کسی بھی علاقے کا، شہریوں کا، یہ بھی ناقص ہونا اور اس پروجیکٹ جو کہ موجود ہے اس پہ بھی کام نہ ہونا یقیناً افسوسناک ہے. آپ نے کیا، آپ کے جو صوبائی آپ کے علاقے کے ممبرس ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ان سے آپ لوگوں نے رابطہ کیا اس حوالے سے، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان لوگوں کو تو بڑی باریکی سے اس مسئلے کا علم ہے، ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 سال تو پی ٹی آئی کا جو ایم پی اے ہے اس کے 3 سال پورے ہو چکے ہیں. پتہ نہیں یہ 3 سال میں ایک دفعہ بھی وہ اسمبلی میں کھڑے نہیں ہوئے کہ وہ یہ بات کرتے کہ یہ پارا چنار کے لیے جو روڈ ہے یہ موٹر وے کا ہمارا بھی حق بنتا ہے، اور ہمارا بھی اس کے اوپر اتنا حق ہے جتنا کہ سوات اور ایبٹ آباد والوں کا ہے. یہ ایک دفعہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. اور دوسرے کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ 15 سال سے ایم این اے ہے. 15 سال 15 ایئر پورے ہو رہے ہیں ابھی ان کے، یعنی ابھی تک مسائل حل نہیں ہوئے. یہ 15 سالوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اسمبلی میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے بات کرتے، کم از کم حکومت کو تو بتاتے کہ جی یہ ہم بھی ادھر ہیں، ہمیں بھی لوگوں نے جو ہے نا ووٹ دے کر ادھر بھیجا ہے، ہم بھی اس علاقے کے نمائندے ہیں. تو انہوں نے بھی کبھی بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. تو اس وقت آخری میسج آپ کا کیا ہے؟ اس وقت میرا آخری میسج یہی ہے کہ خدا را جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یکساں ترقی، یکساں ترقی، یکساں ترقی، عمران خان صاحب بھی بول رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی بولتے ہیں کہ یکساں ترقی دیں گے. اگر آپ یکساں ترقی دیں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3 سال پہلے جو وزیر اعلیٰ نے دورہ کیا تھا پراچنار کا، اس میں ہسپتال اپ گریڈیشن بھی شامل تھا، اور میڈیکل کالج کا بھی اعلان کیا تھا. 3 سال ہوئے ہیں، میڈیکل کالج کا نام و نشان بھی ادھر نہیں ہے. اسی طرح کیڈٹ کالج کا نام و نشان نہیں ہے. یکساں ترقی اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ چیزیں ادھر دے دیں، اور اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے موٹر وے کا، وہ ہم ہر حال میں چاہیں گے، اور ہم اس سے کبھی بھی کسی صورت میں بھی دستبردار نہیں ہوں گے. بہت شکریہ میر افضل خان توری صاحب. ناظرین کرام، میر افضل صاحب جنوبی KPK سے ان کا تعلق تھا، اور یہ وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ پاک یوتھ موومنٹ کے چیئرمین بھی تھے. وہ اپنے علاقے کے مسائل اور حکومتی کارکردگی کو بیان کر رہے تھے. لہٰذا ہماری بھی وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، حکومت ہے، ان سب سے یہی گزارش ہے کہ ان کے علاقے کے جو بھی مسائل ہیں ان کو فوری حل کیا جائے، اور اس پر ان کے جو مطالبات ہیں انہیں دیکھا جائے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے میزبان ناصر رینچن کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.